क्या जाए, नबी पाक गुफ्तगू कैसे करते थे, इसी जबान से बात कैसे होती थी, ताकि आज नबी पाक की गुफ्तगू का अंदाज भी सुन ले और अपनी गुफ्तगू को भी चेक कर लें कि हमारी गुफ्तगू में क्या क्या गड़बड़ है, हम किसको ठीक कर लें, सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू करें तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू ठहर ठहर कर और खुश उसलूबी से होती थी। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते जिस तरह तुम बोलते चले जाते हो, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा होता वो उस गुफ्तगू को याद कर सकता था। अगर शुमार करने वाला शुमार करना चाहता, यानी गिनने वाला गिनना चाहता, तो प्यारे आका के अल्फाज को गिन भी सकता था। ये अंदाज है, कैसी गुफ्तगू है, सुभान अल्लाह। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। इस शेर का मतलब समझो तो ईमान ताजा हो जाएगा। सूरह इखलास हम क्या पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह कुरान में यूं फरमा देता अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कुल क्यों फरमाया, बात तो रब की हो रही है ना, कुरान भी रब का, कलाम भी रब का। रब फरमाता अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। नहीं, महबूब तुम कहो अल्लाह एक है। अपनी बात है, अल्लाह की बात है, सुननी किससे है, महबूब से सुननी। अब शेर सुनो, कहते कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। आए हाय है, रब भी महबूब से सुनना चाहता है। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप कहिए अल्लाह एक है। कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो अब सुनो, अब सीखने को क्या मिला, नबी पाक तेज तेज बात ना करते, चिल्ला चिल्ला कर बात ना करते, ठहर ठहर कर आराम से, इतनी आराम से कि सामने वाला अल्फाज गिन लेता। अब गौर करें कि हम ऐसे बात करते, हम में से कुछ लोग तो शालीमार एक्सप्रेस चल रही होती है, समझ ही नहीं रहा होता क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा रुक के भाई आराम से, समझ भी नहीं। व्हाट्सएप सुनो तो समझ पहले ही मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड से जा रहा है, भाई वो हमें करना पड़ेगा, तुम क्यों इतनी स्पीड से जा रहे हो। चीख, अच्छा कुछ लोगों को चीख चीख के बात करने की आदत है। बंदा समझे लड़ाई कर रहा है, नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। क्यों स्टाइल ऐसा है भाई आपका, है नरमी से, शफकत से, प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, बंदे को सुनना अच्छा लगता है। यहां तो मैं मुबल्लिगीन के लिए भी मदनी फूल दूंगा जो माशाल्लाह मुबल्लिगीन बैठे हैं, कि देखें अवाम को भी वो बयान पसंद आता है, या दुनिया में वो बयान ज्यादा सुना जाता है जो नरम लहजे में बात की जाए, चीख कर चिल्ला कर तोड़ फोड़ करके। ये बयान कौन सुनेगा। तो बयान भी अगर आप करें, गुफ्तगू भी करें, तो नरमी के साथ, शफकत के साथ, आराम आराम से, ठहर ठहर कर बात करें। ये नबी पाक की सुन्नत भी है, सुभान अल्लाह। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अहम बात होती थी ना, उसको 3 बार दोहराते थे, रिपीट करते थे, ताकि सामने वाला इसे याद कर ले। तो ये है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका। अच्छा फिर आगे चलें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कैसी, कि हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की सआदत हासिल की। आप महवे गुफ्तगू थे, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराना भी सुन्नत है। अच्छा आपकी ज़ौजा हजरत उम्मे दरदा, अब कमाल की देखो कैसी फैमिली है, वो भी साहबिया हैं, शौहर भी साहबी हैं। उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बार उनसे कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, मैं आपको जब भी देखती हूं आप मुझसे बात करते हुए मुस्कुराते हैं। तो आपने जवाब क्या दिया, आपने कहा बात यह है कि मैंने जब भी नबी पाक से देखा बात की, आका भी मुस्कुराकर बात फरमाते हैं। अब हमारे हाल क्या है, ये तो शायद बीवी ये तो बोल सकती है शौहर को कि बड़े दिन हो गए आप मुस्कुराए नहीं हैं, उनको उनकी ज़ौजा कह रही है अब इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कितना फर्क है हम में और उम में। हमारे सारे मोहब्बतें, सारी मुस्कुराहटें, सारी केयरिंग, सारा ख्याल दोस्तों के लिए, बाहर वालों के लिए है। घर में तो इतना बड़ा मुंह सुझा के जाते हैं, या हमारा सूझा होता है या सामने वालों को सूझा होता है, कोई मुस्कुराता ही नहीं है। अरे मुस्कुराना सुन्नत है, और ये वो खजाना है कि जिसकी कीमत भी नहीं खर्च होती। और आप मुस्कुराएं, सामने वाला भी मुस्कुराएगा। मुझे एक बात बताएं, मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, है? आप मुस्कुराएं आप भी अच्छे लगेंगे, मगर हम नहीं मुस्कुराते। यानी वो एक मुहावरतन हमारे एक जुमला कहा जाता है कि यार पता नहीं कितने दिन हो गए या नहाया नहीं है, लेकिन वाकई कई लोगों को ऐसा हमने देखा है, लगता है कितने दिन हो गए मुस्कुराया ही नहीं है। यानी कई चेहरे ऐसे जिनको आज तक मुस्कुराता देखा ही नहीं है। क्यों नहीं मुस्कुराते भाई,
مسکرانا سنت ہے، یہ ماحول کو اچھا کر دیتا ہے اور سبحان اللہ اگر اس طرح مسکرائیں یاد کر کے کہ میرے آقا بھی مسکرایا کرتے تھے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک اپنی گفتگو میں مسکرایا کرتے. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی بات توجہ سے سنتے، بات کاٹتے نہیں تھے. کوئی بات کرتا تو پوری اس کی طرف توجہ ہوا کرتی، اٹریکٹ اس کی طرف ہوا کرتے. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بات اس سے کر رہے ہوں گے چہرہ اس کی طرف ہوگا، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے، اس کو جواب ہی نہیں دے رہے. اپنی ایون فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جناب موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بس ایک منٹ، اچھا جی فرمائیے ابو جان، اچھا پھر موبائل. یعنی کسی کو آپ نے توجہ، آپ کے والدین ہیں، آپ کی فیملی ہے. یعنی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر جائے نا تو گھر میں ہی بیٹھے چاروں پانچوں، لیکن سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتا دنیا میں اب کئی ایسے ریسٹورینٹ بننے لگ گئے ہیں کہ جہاں باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں موبائل الاؤ نہیں ہے، اور جیمر لگا دیا انہوں نے تاکہ سب موبائل جیب میں رکھیں، ہمارا کھانا تو بتائیں کیسا ہے. ویسے میں آپ کو ایک چٹکلا ہے، جس کو بہت زیادہ موبائل فوبیا ہے نا، اس سے کبھی پوچھے گھر آج دوپہر کو کیا کھایا تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا. پتہ نہیں، میں تو فون پہ لگا ہوا تھا اور اسی میں کھا لیا، ذائقہ وائقہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. گھر والے بےچارے پوچھتے رہ جاتے کھانا کیسا لگا، پتہ نہیں کیسا لگا، میں تو ذرا میٹنگ چل رہی تھی اسی میں کھا لیا. تو ہر چیز ہماری جناب موبائل کی نظر ہو گئی، ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی اور ہم کسی کو توجہ نہیں دے رہے. بعض اوقات یہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے. تو جس سے بات کریں توجہ دیں، اس کی پوری بات سنیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو سامنے والے ہماری بات کو توجہ نہیں دیتے نا، اس کی ایک بہت پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی بات لمبی کرنے کا بڑا شوق ہے. اتنی لمبی کریں گے باپ رے باپ. فون کرتا تو بندے کو ڈر لگتا ہے، اس کا فون اٹھا لیا تو آدھا گھنٹہ پہلے سے تو نہیں رکھے گا. رانگ نمبر بھی شاید 5-7 منٹ بات کر کے رکھتا ہوگا. چلو لگ ہی گیا تو بتاؤ کیا حال ہے تمہارے. ارے بھائی رانگ نمبر ہے، رکھ بھائی کوئی اور کام کرے. نہیں، ان کی عادت ہے لمبی کرنے کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک بار واٹس ایپ آیا 59 منٹ کا، 59 سیکنڈ کا نہیں، 59 منٹس کا واٹس ایپ آیا اور اس پہ نیچے لکھا تھا پورا ضرور سنیے گا. میں نے کہا کہاں سے 1 گھنٹہ لاؤں بھائی تیرا واٹس ایپ سننے کے لیے. واٹس ایپ بنائی شارٹ میسج کے لیے، لیکن عادت ہی لمبی کرنے کی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ اپنی قدر کھو دیتے ہیں جب اپنی بات آپ لمبی کرتے ہیں. خیر الکلامی ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر دلیل ہو، شارٹ. ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کافی لوگوں نے اس کے شارٹ کلپ وائرل کیے تھے، دوبارہ سن لو، کام ہی آتا ہے وہ جملہ. اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں. بعض اوقات کوئی اتنا بول رہا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار کوئی میوٹ کا بٹن ہے، دباؤں کب خاموش ہوگا، چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید کا انتظار کریں. فرق ہے نا. میں بول رہا ہوں اور اگلا گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار کب خاموش ہوگا، کیا میری ویلیو رہی. اور میں گفتگو کر کے خاموش ہو گیا اور اگلا کہہ رہا حضور کچھ اور فرمائیے نا، کچھ اور بتائیے نا، کچھ اور مدنی پھول. فرق ہے نا دونوں میں. اپنی ویلیو کیوں گراتے ہیں بھائی؟ سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کا ٹائم ضائع کیا جائے، لمبی گفتگو کی جائے، شارٹ اینڈ سویٹ، ٹو دی پوائنٹ. اب دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. پہلے جناب 1-1 گھنٹے 40-40 50-50 منٹ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے. اب جناب 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ. اب تو جناب اسٹیٹس 30 سیکنڈ. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم وہی پرانی میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنی بات کو مختصر کرنے کا سلیقہ سیکھیں. یہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک کی بات مختصر آئے 2-3 لفظ فرماتے تھے اور سمندر کو دریا میں سمو دیتے تھے. آئے ایسی حدیثیں یاد آ رہی ہے مجھے. چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ون آف مائی فیوریٹ حدیث. حدیث تو ساری کمال کی ہیں مگر ایک حدیث میں تو نبی پاک نے کیا کمال کیا. سبحان اللہ. میں نثار تیرے کلام پر، واقعی کلام پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے. نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی. اب مومن کی تعریف تو بہت طویل ہونی چاہیے، بہت ڈیٹیلڈ ہے. اب ذرا سنو. آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. گل مقادی 3 لفظ ہیں، موتیوں کی طرح ہیں. اگر اس کی میں فصاحت پر غور کروں یا بات کروں، حین لین سہل، ہر لفظ میں بھی 3 حرف ہیں. ایسا لگتا ہے تسبیح میں موتی پروئے ہوئے ہیں. اب اس کے معنی سمجھو. آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو نرم خو ہوتا ہے، اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں. لین، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے. سہل، اور آسان ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل اگر بیان کروں، مختصر بتا دیتا ہوں.
نرم عادت یعنی جس سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے، شفیق، مہربان، نرم دل، کسی کی تکلیف میں خود بھی بے قرار ہو جائے، اور سہل یعنی آسان، جس کے ساتھ ہر معاملہ کرنا آسان ہو، دوستی کرنا آسان، کاروبار کرنا آسان، رشتہ داری کرنا آسان، پڑوس میں گھر لینا آسان۔ اب اپنے بارے میں چیک کر لو، میں آسان ہوں یا مشکل ہوں؟ بڑا مشکل ہوں۔ ایسے ایسے مشکل لوگ ہوتے، ملاقات کرو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بندہ اگر نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار۔ اچھا پہلے اتنے اچھے ہوں گے، ذرا سا کاروبار کر لو، اور بھائی پیسے لیتے وقت کوئی اور اسٹائل تھا اس کا، اب وصولی کا ٹائم آیا تو بندہ ہی بدل گیا ہے، اب جناب جوتے گھسا رہا ہے۔ یہ کیسا مومن ہے بھائی؟ مومن تو کاروبار میں بھی آسان تھا۔ اچھا رشتہ داری جب تک نہیں ہوئی تھی پکا دوست تھا، او جناب ذرا بہنوئی بن گیا کسی کا یا داماد بن گیا تو پتہ نہیں کون سے پر نکل آئے، اب تو اسٹائل ہی چینج ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ ہم مومن ہیں، ہم سسرال والوں کے لیے بھی آسان ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسٹائل اور ہوتا ہے، اپنے سسرال والوں کے ساتھ اسٹائل اور، اتنی تکلیف دیتے ہیں ان کو، ہے نہیں وہاں روب ذرا ہونا چاہیے، وہاں ذرا تھوڑا دکھانا چاہیے بھائی میں داماد ہوں۔ ارے داماد بیٹا نہیں بن سکتا، مومن تو آسان ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ایک ایک جملے میں سمندر پہ رو دیا۔ آئے ہائے، بخاری شریف کی آخری حدیث، علماء بیٹھے ہیں، کیا الفاظ ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا الفاظ کی خوبصورتی سننا پہلے تو، جیسے ایسا لگے گا آپ کو کہ ایک ترنم کا بحر رواں ہے، ایک موتیوں کی تسبیح ہے۔ آقا فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ آئے ہائے ہائے، سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اس کا جو ردھم ہے سمجھو، نبی پاک نے کیسے جملے ارشاد فرمائے۔ اب میں اس کے معنی بتاؤں گا۔ آقا فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں بڑے خفیف ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، فرمایا اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ کیا تمہید باندھی ہے بندہ کہ وہ دو جملے تو بتا دو جلدی سے، جو زبان پر ہلکے میزان پر بھاری، رب کو پسند۔ اب فرماتے وہ جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آؤ مل کر پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، میں نے پریکٹس کیا ہے اس کو۔ جب آپ کو فیل ہو نا کاندھوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے، ٹینشن بڑھ گئی ہے، مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، آقا نے فرمایا ہے نا کہ زبان پر ہلکے ہیں، تم پڑھتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہیں ریلیکس فیل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا کاندھوں کا بوجھ اتر رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وقت لگ نہیں رہا اور میزان پہ بھاری ہوتے جا رہے ہیں، نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہے نبی پاک کی باتیں، یہ ہے پیارے آقا کا انداز۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنی گفتگو کے انداز کو بدلنا ہے، ہمیں بھی اپنی گفتگو میں نرمی لانی ہے، شیرینی لانی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو تڑاک ابے تبے چیخم چلا۔ اچھا چیختے بھی اتنا ہے، ایک بار مجھے یاد ہے میں ایک سفر پر تھا تو کچھ اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے، برابر والے کمرے میں مجھے آواز زور سے آواز آنے لگی، میں سمجھا لڑائی ہو گئی، میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، میں نے کہا خیر تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ لڑ نہیں رہے، ہم تو باتیں ہی کر رہے ہیں۔ کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا انداز ہی ایسا ہے۔ کیوں ایسا ہے بھائی کہ آپ کا انداز ہی لڑائی والا ہے؟ تو اپنے انداز کو بدلیے۔ اگر آپ کی گفتگو واقعی اچھی نہیں ہے نا تو آپ اپنی گفتگو کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ یار میں کیسے ٹھہر کر بات کروں، سنت ہے میرے آقا کی، تو آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کی گفتگو میں خوبصورتی آ جائے گی۔ جو اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر بہتری آ جائے گی۔ اور میں ایک مشورہ اور دیتا ہوں، جو چاہتا ہے نا میری باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگیں، میری باتوں میں اثر آ جائے، میری باتیں دل میں اترنے لگیں، میری باتیں پسند کی جائیں، میرا ایک فارمولہ لے لو، جس زبان سے گفتگو کرتے ہو نا اس زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر کرنا شروع کر دو۔ تم کثرت سے درود پڑھو، اللہ تمہاری گفتگو میں چاشنی ڈال دے گا، تمہارے بیان اچھے ہو جائیں گے، تمہاری باتیں دل میں اترنے لگ جائیں گی۔ یہی تو زبان ہے جس سے بات کرتے ہو۔ اگر یہ زبان کلمہ پڑھنے والی، یہ زبان درود پڑھنے والی ہو گئی، انشاءاللہ گفتگو میں خوبصورتی آ جائے گی۔ اور اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، جہاں یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹھے بیٹھائے بغیر پسینہ بہائے جناب درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جنت کی نعمتیں لوٹتے رہیں، وہاں یہ زبان بہت بڑی یوں سمجھیے آزمائش بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی، حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ
آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے سب سے خطرناک چیز. ایک حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی نا, جنت کی گارنٹی دی ہے نبی پاک نے. ہاں کوئی چاہتا ہے مجھے جنت کی گارنٹی مل جائے, گارنٹی دی ہے پیارے آقا نے. آقا فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے, جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور شرمگاہ. اے میرے بھائیوں, اس سے ڈرنا, زبان بھی غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ, اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا, بے حیائی, بری باتیں, برے دوست, بدکاری, اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. یہ دو چیزیں وہ ہیں جو بندے کو برباد بھی کر سکتی ہیں, اور بندہ اس کو بچا لے تو جنت میں داخل بھی ہو سکتا ہے. زبان کتنی خطرناک چیز ہے, اور اگر برکت والی ہو تو کتنی برکت والی ہے. حدیث سنو, ترمذی کی حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی اسے پتا بھی نہیں ہوتا, اس کی زبان سے کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے. مگر آگے فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. تو زبان سے اچھا بولو, جو منہ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, فحش باتیں, گندی باتیں, ساری رات دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے, کتنی غیبتیں کر رہے ہیں, کتنے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ گناہوں کا بیٹر جاری رہتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. آج نوجوان لڑکے لڑکیاں جب بیٹھتے ہیں آپس میں فون پر کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی. اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے جو بری باتیں کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں. شرم نہیں آتی کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. اچھا صرف لکھ نہیں رہے, قیامت کے دن ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا. آج تو یہ باتیں چھپ کر کہیں اور بیٹھ کر ہو رہی ہیں نا, ماں باپ کو بھی نہیں پتا, رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا, دوستوں کو بھی نہیں پتا, مگر قیامت کے دن تو سب ہوں گے نا. نہ صرف میرے رشتہ دار ماں باپ ہوں گے بلکہ صحابہ, اولیاء, اہل بیت, ہمارے آقا بھی جلوہ فرما ہوں گے.